अस्सलाम वालेकुम। कहानी नफीसा की ज़ुबानी में खुश आमदीद। मुस्तफ़ नावल पार्ट 12। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और नावल भी इंजॉय कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज़ एपिसोड। पार्ट 12, पेज नंबर 342। आपके एक्सीडेंट का भी मेरे मुलाजिम ने ही बताया था। कब की बात है ये, कब बेचा उन्होंने घर? आपके एक्सीडेंट के तकरीबन साल डेढ़ बाद। ओह, इसके लब सुकड़े और फिर इसने गहरी सांस ली। कोई अंदाज़ा है आपको कि वो कहाँ गए? अब मैं इनसे किधर मिलूँ? कतई नहीं। उन्होंने माज़रत ख़्वाना अंदाज़ में नफ़ी में सर हिलाया। हमारे कभी इतने ताल्लुकात थे ही नहीं। हाँ, आगा असद के बारे में मैं एक दोस्त से सुना था। वो क्लब में आगा असद के साथ होता था। इनके अल्फाज पे वो चौंकी, दिल ज़ोर से धड़का। क्या क्या सुना था? यही कि इनको कैंसर हो गया था और फिर इनकी डेथ हो गई। आपको नहीं पता चला? वो सांस रोक के हक्का बक्का सी रह गई। आई एम वेरी सॉरी महमल। उन्हें अफसोस हुआ। कब कब हुआ ये? चंद लम्हे बाद इसके लब फिर आए। आंखें पथरा सी गई थीं। गालिबन 5 साल कबल, इनके घर बेचने के 6-7 माह बाद। और इनके बच्चे माज और मुगीर तो बहुत छोटे थे। मालूम नहीं, यतीम बच्चे तो फिर मजबूरन रिश्तेदारों के तसल्लुत में ही रहते हैं। अल्लाह इन पर रहम करे। और वो लफ्ज़ यतीम बच्चे महमल के दिल में घप गया। बहुत पहले पढ़ी गई इस आयत में ज़हन में गूंजी। इन लोगों को इस बात से डरना चाहिए कि अगर वो अपने पीछे कमज़ोर यतीम बच्चे छोड़ जाते। सूरह निसा आयत नंबर 9। यतीम बच्चे, असद चचा के बच्चे यतीम हो गए। आरजू, मुआज़, मुइज़, वो अभी तक बेयकीन थी। और फिर कब वो ब्रिगेडियर फुरकान को खुदा हाफिज़ कहकर बिल्किस के हमरा बाहर आई, इसे कुछ पता न चला। दिल और दिमाग बस एक ही नुक्ते पर मुंजमद हो गए थे। असद चचा के बच्चे यतीम हो गए। बेख्तियार ही इसे लाउंज का वो मंजर याद आ गया। सोफे पे गिरी महमल और इसको थप्पड़ों और जूतों से मारते असद चचा और गुफरान चचा। गुफरान चचा ना जाने कहाँ गए और आगा जान सब किधर चले गए। वो इन लोगों को किधर ढूंढे? मगर वो इन लोगों को क्यों ढूंढना चाहती थी? उसने खुद से पूछा। क्या वो ये देखना चाहती थी कि इन लोगों को इनके किए की कैसी सज़ा मिली, या नहीं कि आखिर ये कानून फितरत है, या वो इन खून के रिश्तों की मोहब्बत में इन्हें याद कर रही थी? शायद खून की मोहब्बत गालिब आ गई थी, या शायद अपने सबसे करीबी रिश्तों, शौहर और बेटे को ठुकराए जाने के बाद इसे किसी रिश्ते की ज़रूरत थी। हाँ, शायद यही बात थी। वो इन्हें सोचों में उलझती घर वापस आई थी। अगला सीन, पेज नंबर 344। सारे में फजर उतरी थी जब वो व्हीलचेयर को खुद घसीटती खींचती लॉन में आई। शबनम के कतरे घास पर बिखरे थे। दूर कहीं परिंदों की हम्द की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुख्तलिफ बोलियां, मगर एक ही बात इंसानों की समझ में ना आए, वो और बात है। तभी वो आहिस्ता आहिस्ता व्हील चेयर खुद ही चलाती दीवार के साथ आगे बढ़ने लगी। दीवार के इस पार मदरसे की इमारत थी। सुबह के वक्त मदरसे के सहन में नाजरा की क्लास होती थी। वहाँ बच्चे बुलंद आवाज में कुरान पढ़ा करते थे। उनकी तजवीद की हल्की हल्की आवाज़ उनके लॉन में भी सुनाई देती थी। वो आज आवाज़ आ रही थी। वो वहीं दीवार के साथ व्हीलचेयर को कान लगाकर सुनने लगी। वो सब मिलकर बुलंद आवाज़ में पढ़ रहे थे। तर्जुमा। और दाखिल हो जाओ दरवाजे से सजदा करते हुए और कहो, हत्ता हम तुम्हारे गुनाह बख्श देंगे और अनकरीब हम एहसान करने वालों को ज़्यादा देंगे। आज उसने बहुत अरसे बाद ये दुआ सुनी थी। बेख्तियार वो गोद में रखे कुरान के सफ़े पलटने लगी। वो सूरह बनी इसराइल के हैकल में दाखिल होने का किस्सा था। सूरह बकरा की 58 आयत। जब उन्होंने हित्ता के बजाय हंता कहा था, महमल को कभी ये किस्सा समझ में नहीं आया था। अब वो उलझ सी गई और सफ़ा निकाला। इसमें इसने कोई ख़ास नोट्स नहीं लिखे थे। शायद पुराने रजिस्टर में होंगे जो अलग से थे। उसने अपनी व्हीलचेयर का रुख मोड़ा और अंदर ले गई। स्टडी में एक जगह इसने अपने पुराने नोट्स रखे थे। वो इन्हें को ढूंढने स्टडी में आई। दरवाज़ा खुला था। वो अंदर आ गई। हुमायूं इसकी तरफ पुश्त किए रैक में से कोई बुक निकाल रहा था। आहट पे पलटा, एक नज़र इसे देखा और फिर वापस काम में लग गया। अजनबियत, सर्द महरी, बेहिसी, मगर ज़्यादा दिल जलाए बगैर वो मतलूबा हिस्से की तरफ बढ़ गई। इसके नोट्स वहीं रखे थे। गर्द की एक तह इन पर जमी हुई थी, जैसे इन गुज़रे बरसों में बस वाजबी सी सफाई की जाती रही हो। ज़ाहिर है फरिश्ते क्या-क्या देखे। इसे किसी दिन स्टडी की सफाई करवाना चाहिए। वो सोचती हुई मतलूबा रजिस्टर ढूंढने लगी। बगैर किसी वो दिक्कत के इसे वो रजिस्टर सामने ही मिल गया। इस पर हल्की हल्की सी गर्द की तह जमी थी। महमल ने वो तिरछा करके चेहरे के सामने किया और फूंक मारी। गर्द उड़ाई और दूर बिखर गई। मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, हुमायूं बगैर किसी तमहीद के खड़े खड़े किताब के सफ़े उलट पलट करते बोलता था। लम्हे भर को महमल को लगा वो धूल मट्टी
अड़ कर हर तरफ छाने लगी है। उसने बमुश्किल रुख मोड़ कर इसे देखा। वो बेनियाज सा किताब के वर्क पलट रहा था। मेरा मतलब मुकम्मल अलहदगी से है। मैं अब ये रिश्ता मजीद नहीं निभाना चाहता, सो मुझे अपने पैरों की जंजीर खोलने दो। सनी हम दोनों का बेटा है और 7 साल का हो चुका है। इसकी कस्टडी इसे खुद डिसाइड करने दें। धूल शायद इसकी आंखों में भी बरस पड़ी थी। वो सुर्ख पड़ने लगी थी। वो लब कुचलती इसकी बात सुन रही थी। अगर सनी तुम्हारे साथ रहना चाहे तो मैं इसे मजबूर नहीं करूंगा कि वो मेरे साथ रहे। अगर वो मेरे साथ रहना चाहेगा तो तुम भी इसे मजबूर नहीं करना। जो भी फैसला करो मुझे बता देना। लेकिन मैं फैसला कर चुका हूँ। उसने किताब रैक में रखी और लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। वो शदीद सदमे के जेरे असर पत्थर बनी वहीं बैठी रह गई। क्या हुमायूं इस तरह से अपनी जिंदगी से दूर कर सकता है? अगर करता है तो करने दो, मैं मर नहीं जाऊंगी इसके बगैर। एकदम इसने सर झटका। आंख आंसू बहाती है और दिल गमगीन होता है, मगर हम जुबान से वही कहेंगे जिस पे हमारा रब राजी हो। बेख्तियार ही मध्यम आवाज इसकी समात से टकराई थी। इसके दिल को जैसे करार सा आ गया। उसने रजिस्टर खोला। नोट्स में इस वाक़े के मुतालिक बस इतना लिखा था कि हैकल में दाखिल से कब्ल जब बनी इसराइल को कहा गया कि सवारियों पे झुकते हुए आजिज़ से हित्ता यानी बख्शिश कहते हुए दाखिल हो, तो तमस्खुर उड़ाते हुए ज़ुबानें मरोड़ कर हिंता हिंता कहते हुए दरवाज़ों में दाखिल हुए। आगे लिखा था, हिंता का मतलब होता है गन। इससे आगे सफ़े ख़त्म हो गए। उसने ज़हन से तमाम सोचों को झटक के इन अल्फाज पे गौर किया और फिर नए सिरे से उलझ गई। वो वाक़या इसे बहुत अजीब सा लग रहा था। बनी इसराइल जितनी जिन्नत से अक्लमंद कौम ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने गन किस चीज़ को कहा? जब इनको सीधा तरीके से बताया गया था कि वो बख्शिश मांगे, तो उन्होंने गन गन क्यों किया? एक तरफ वो इतने ज़हीन थे कि हित्ता से मिलता जुलता लफ्ज़ ढूंढ लाए, और फिर दूसरी तरफ इस लफ्ज़ को कहने का मतलब ही नहीं बनता था। आखिर क्यों उन्होंने सही लफ्ज़ ना बोला? हिंता क्यों कहा? वो समझ ना पाई और फिर कुरान बंद करके रख दिया। दिल इतना खाली था कि तफसीर खोल कर तफसीर पढ़ने को भी नहीं चाहा। कानों में अभी तक हुमायूं के अल्फाज गूंज रहे थे। एक कान से इसकी आंख से निकला और रुखसार पर फिसलता गया। तो जिस हाल में रखे मेरे मालिक, मैं तुझसे राजी हूँ। और नहायत बेदर्जी से इसने हथेली की पुश्त से आंसू रगड़ डाले थे। अगला सीन पेज नंबर 347। तैमूर तो उसके छोटे छोटे लुकमे ले रहा था। डाइनिंग टेबल पे इसके अलावा और कोई न था। वो अपनी व्हील चेयर घसीटती डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई। वो आहट पे चौंका। लुकमा तोड़ते छोटे छोटे हाथ रुके और सर उठाया। महमल को आते देखकर इसके माथे पे बल पड़ गया। इसने टोस्ट का बचा टुकड़ा जोर से वापस प्लेट में फेंका और कुर्सी पीछे को धकेली। बैठो तैमूर, मुझे तुमसे बात करना है। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। वो कुर्सी धकेल कर उठ खड़ा हुआ था। मगर मुझे करना है, और ये तुम्हारे डैड का मैसेज है, मेरा नहीं। व्हाट? वो लम्हे भर को रुका। माथे पे बल और भवें तनी हुई। शायद मैं इस घर से चली जाऊं, शायद अब हम साथ ना रहें, मैं और तुम्हारे डैडी। आई डोंट केयर। तैमूर, तुम किसके साथ रहना चाहोगे, मेरे साथ या डैडी के साथ? वो जानती थी कि तैमूर का जवाब जवाब कम इसके हक में नहीं होगा, फिर भी पूछ लिया। किसके साथ भी नहीं। इसने बेजारी से शाने उचकाए। मगर बेटा, आपको किसी के साथ तो रहना ही होगा। मैं आपका नौकर हूँ जो किसी के साथ रहूं। जस्ट लीव मी अलोन। वो एकदम जोर से चीखा था और फिर कुर्सी को ठोकर मारता अंदर चला गया। वो तासुब से दूर जाते देखती रही। ये तल्ख लहजा, ये बदमिजाजी, ये अंदाज भरा जहर, ये किसने तैमूर के अंदर डाला? और इससे पहले कि वो इसके बाप को मूरद इल्ज़ाम ठहराती, एक मंजर सा इसकी निगाहों के सामने बनने लगा। जीन्स कुर्ते में मलबूस ऊंची पोनी टेल वाली एक लड़की चेहरे ही ढेरों पे जारी सजाए चला रही थी। मैं आपके बाप की नौकर हूँ जो ये करूँ। इसके मुखातिब बहुत से चेहरे थे, कभी ताई महताब, कभी मुसर्रत, कभी कजन्स, तो कभी कोई चचा। इससे वो मुंह फट बदतमीज और तल्ख लड़की याद आई और इसका रुआं रुआं कांप उठा। हाँ, जो अपने बड़ों के साथ जैसा करते हैं, इसके छोटे भी इसके साथ वैसा ही करते हैं। कोई इसके अंदर बोला था। रास्ता एक ही है, इस पे इंसान एक वक्त तक चलता है और फिर आकर वापस अपने कदमों के निशानों पर लौटता है। जो बबूल उगा कर जाते हैं, इनको लहू लहान करने वाले कांटे ही मिलते हैं, और जिन्होंने फूल बिखेरे हों, इनका इंतजार गुलिस्तान कर रहे होते हैं। महमल, किसी ने पुकारा तो वो ख्यालों से जागी और फिर सख्ती से अपनी आंखें रगड़ी। क्या मैंने ठीक सुना?
فرشتے جیسی بے یقینی سے اس کے سامنے آئی۔ کیا؟ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے سر اٹھایا۔ محمل، تم اور ہمایوں، تم الگ ہو رہے ہو؟ وہ متحیر سی کہتی اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی اور دونوں ہاتھ اس کی گود میں دھرتے ہاتھوں پہ رکھے۔ ہاں شاید۔ مگر تم نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ وہ مضطرب سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی جواب تلاش کر رہی تھی۔ میں نے نہیں کیا، ہمایوں نے کیا ہے۔ کیا اس نے خود تمہیں ایسا کہا؟ ہاں۔ کیا اس نے خود تمہیں ایسا کہا؟ تو تم نے مان لیا؟ وہ بے یقین تھی۔ میرے پاس چوائس بچی ہے کیا؟ فرشتے ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ فرشتے، میرے اختیار میں نہ کل کچھ تھا نہ آج ہے۔ ہمایوں نے فیصلہ سنانا تھا، سنا دیا۔ اگر وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو کیا کروں؟ میں اس کو مجبور کروں؟ نہیں۔ اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ اگر وہ علیحدگی ہی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، میں مصالحت کی آخری کوشش ضرور کروں گی، مگر اس سے بھیک نہیں مانگوں گی۔ پھر کیا کرو گی؟ کدھر جاؤ گی؟ فرشتے، میں ہمایوں کی محتاج نہیں ہوں۔ اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، میں اپنے بیٹے کو لے کر کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ تم اس کے بغیر رہ لو گی؟ کیا وہ میرے بغیر نہیں رہ رہا؟ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ مگر کیا تم خوش رہو گی؟ اگر اللہ نے میرے مقدر میں خوشیاں لکھی ہیں تو وہ مجھے مل ہی جائیں گی، بھلے ہمایوں میرے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ فرشتے تعصب سے اسے دیکھتی رہی۔ آئی ایم ویری سوری محمل، اگر تم کہو تو میں اس کا فیصلہ بدلنے کو نہیں۔ اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ آپ اس معاملے میں نہیں بولیے گا، مگر ایک بار مصالحت کی ایک کوشش تو پلیز فرشتے، مجھے بھکاری مت بنائیں۔ اس نے کچھ ایسی بے بسی سے کہا کہ فرشتے لب کاٹتی رہ گئی۔ مگر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس نے تمہیں وجہ بتائی ہے؟ کیا میں نہیں جانتی ہوں؟ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ وہ ایک معذور عورت کے ساتھ کب تک رہے؟ کب تک میری خدمت کرے؟ وہ میری بیماری سے اکتا گیا ہے، میں جانتی ہوں۔ کیا یہی واحد وجہ ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ علم۔ آخر جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اس پہ اپنے دل کو بھی راضی کر لینا۔ لو یو سسٹر۔ اس نے اپنے ہاتھ محمل کے ہاتھوں سے ہٹائے اور ہولے سے اس کے گال تھپتھپاتی کھڑی ہو گئی۔ بس یہ یاد رکھنا، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اور جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اوکے؟ محمل نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلا سین۔ جب سے ہمایوں نے علیحدگی کی بات کی تھی، فرشتے کے سامنے وہ لاکھ خود کو صابر شاکر ظاہر کرتی، مگر اندر سے وہ مسلسل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اس کی یادداشت میں ہمایوں کے ساتھ بیتا ایک ہی سال تھا، باقی کے ماہ و سال ذہن کے پردے پہ اترے بغیر ہی سرک گئے تھے، اور وہ ایک سال جو اس نے اپنے گھر میں محبتوں اور چاہتوں کے بیچ میں گزارا تھا، جب وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے تھے، وہ کینڈل لائٹ ڈنرز، وہ لانگ ڈرائیوز، وہ روز ہمایوں کے لیے تیار ہونا، وہ ٹیرس پر جا کر رات کو باتیں کرنا، ایک ساتھ کی گئی شاپنگز، ہر شے اس کی یادداشت سے فلم کی طرح گزرتی تھی، اور ہر یاد اس کے دل پہ مزید آنسو گرا جاتی تھی۔ اور اگر تیمور بھی اس کے ساتھ نہ رہا تب وہ کیا کرے گی؟ کدھر جائے گی؟ اگر ہمایوں نے اسے گھر سے نکال دیا تو وہ کہاں رہے گی؟ کیا اپنے چچاؤں کے پاس؟ کیا وہ اسے رکھیں گے فرشتے کے ساتھ؟ مگر فرشتے تو خود تنہا تھی، ہمایوں کے گھر میں مہمان تھی، پھر وہ کیا کرے؟ یوں لگتا تھا چلچلاتی دھوپ میں اسے لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، نہ چھت نہ سائباں۔ مستقبل کا خوف کسی بھیانک کا سیب کی طرح اس کے دل کے ساتھ چمٹ گیا تھا۔ بار بار یہ سوال ذہن میں اٹھتے اور وہ بمشکل اس کو جھٹلا پاتی۔ اور پھر آخر کب تک وہ ان کو یوں جھٹکے گی؟ کبھی نہ کبھی تو اسے ان کا جواب چاہیے ہوگا، اور جس کتاب سے جواب مل جایا کرتے تھے، اس کے صفحے بار بار ایک ہی آیت سے کھل جاتے تھے، کبھی ایک جگہ سے کھل جاتے تو کبھی دوسری جگہ سے، اور یہی صفحہ سامنے آ جاتا، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور کہو حطہ۔ مگر ہیکل سلیمانی کا دروازہ کہاں تھا؟ وہ تو بن سواری کے شہر سے باہر نکال دی جا رہی تھی، اندر کیسے جاتی؟ وہ سپہر بہت زرد سی اتری تھی۔ بلقیس نے اسے بیڈ سے ویل چیئر پہ بٹھایا اور باہر لے گئی۔ تیمور لاؤنج میں صوفے پہ کتابیں پھیلائے بیٹھا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر ایک خاموش نگاہ اس پہ ڈالی اور پھر نگاہیں کتاب پہ جما لیں۔ وہ پیاسی نگاہوں سے اسے تکتی رہی، یہاں تک کہ بلقیس ویل چیئر لاؤنج کے داخلی دروازے تک لے آئی۔ دروازے کی چوکھٹ پہ لگے بیل بوٹوں اور نقش و نگار کے درمیان اسے صوفے پہ بیٹھے تیمور کا چہرہ نظر آیا، وہ جو بہت غور سے اسے باہر جاتے دیکھ رہا تھا۔ بلقیس ویل چیئر لان میں لے آئی، تازہ ہوا کا جھونکا چہرے سے ٹکرایا تو بال پیچھے کوڑنے لگے۔ اس نے آنکھیں موند کر لمحے بھر کو موسم کی تازگی اپنے اندر اتارنا چاہی، تبھی دیوار کے پاس اس پار سے مدھم سی بنبناہٹ سماعت میں اتری، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے
اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ اسے گھر آئے ہوئے مہینہ ہونے کو آیا تھا، مگر وہ کبھی مسجد میں نہیں گئی تھی، نہ جانے کیوں۔ بلقیس مجھے مسجد لے چلو، ایک دم سے اس کا دل مچل گیا تھا۔ بلقیس نے فرمانبرداری سے سر ہلا کر ویل چیئر کا رخ موڑ دیا۔ فرشتے کدھر ہے؟ اس نے سوچا اسے بھی ساتھ لے لے، وہ کھانا کھا کر سو گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، وہ جانتی تھی فرشتے تھکی ہوئی ہوگی۔ صبح بھی وہ فزیو تھراپسٹ کے ساتھ محمل کی ایکسرسائز اور پھر مساج کرنے میں لگی رہی تھی، پھر سبزی لانا اور گھر کی نگرانی۔ وہ شام کو مسجد جائے گی ہی، پھر ابھی اسے کیوں تھکائے، سو اس نے فرشتے کو بلانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ مسجد کا ہرا بھرا گھاس سے مزین لان ویسا ہی خوبصورت تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ سفید ستونوں پہ کھڑی عالیشان اونچی عمارت، چمکتے سنگ مرمر کے برآمدے، کونوں میں رکھے سبز لہلہاتے گملے، شور مچاتی دنیا سے دور ہنگامے سے پاک ٹھہرا ہوا کونا کونا سکون میں ڈوبا ہوا ماحول۔ مسجد کے اندر کوئی اور ہی دنیا تھی، ٹھنڈی تازگی بھری باوقار سی دنیا۔ اس کے در و دیوار سے سکون ٹپکتا تھا، وہ جیسے بچوں کی طرح کھل اٹھی تھی، آنکھوں میں چمک آ گئی اور بے اختیار گردن ادھر ادھر گھماتے وہ ہر شے دیکھ لینا چاہتی تھی۔ بلقیس آہستہ آہستہ ویل چیئر آگے بڑھا رہی تھی۔ برآمدے میں سنگ مرمر کی چمکتی سیڑھیاں تھیں، ان پہ مسلسل لڑکیاں اوپر نیچے آ جا رہی تھیں۔ سفید یونیفارم کے اوپر لائٹ گرین سکارف پہنے وہ مسکراتی ہوئی خوش باش لڑکیاں، ہاتھوں میں قرآن اور کتابیں پکڑے ہر کسی کو مسکرا کر سلام کرتی آس پاس نظر آ رہی تھیں۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وہ مسکرا کر ہر کسی کے سلام کا جواب دے رہی تھی۔ وہ وہاں کسی کو نہیں جانتی تھی اور کوئی اسے نہیں جانتا تھا، پھر بھی سلام کرنا اور سلام میں پہل کرنے کا حرص رکھے ہر کوئی پاس سے گزرتے ہوئے سلام کرتا تھا۔ اس کا پور پور خوشی میں ڈوب رہا تھا۔ یہ ماحول، یہ در و دیوار، یہ تو اس کی ذات کا حصہ تھے۔ وہ کیسے اتنے عرصے ان سے کٹی رہی؟ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے ویل چیئر پہ بیٹھی مسلسل سب کے سلام کا جواب دے رہی تھی۔ نہ کسی نے رک کر ترس کھا کر پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے، نہ کسی نے ترہم بھری نگاہ ڈالی، نہ کوئی تجسس، نہ کرید۔ وہ کونے میں ویل چیئر پہ بیٹھی ساری چہل پہل دیکھ رہی تھی۔ پھر کتنے ہی دیر وہ ایسے ہی بیٹھی رہی، یہاں تک کہ بلقیس نے مرکز تک جانے کی اجازت مانگی۔ رات صاحب کے کوئی سرکاری مہمان آنے ہیں اور فرشتے بی بی نے مجھے گوشت بنوانے کو کہا تھا، میں بھول ہی گئی۔ آپ بیٹھو، میں لے آتی ہوں۔ نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، آج دل کر رہا ہے دنیا کو پھر سے دیکھنے کا۔ ایک الوہی سی چمک نے محمل کے چہرے کا احاطہ کر رکھا تھا، اور اس ماحول میں آ کے جیسے بہت خوش تھی، اور اس خوشی کو اپنے اندر سمیٹ کر اب وہ دنیا کا مقابلہ کرنے کو تیار تھی۔ آج اسے بازار جانے سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ بلقیس عادتاً چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی باتیں کرتی اس کی ویل چیئر چلاتی مرکز تک لے آئی۔ مرکز وہاں سے بہت قریب پڑتا تھا۔ وہ گوشت بنوانے دکان میں چلی گئی جبکہ محمل باہر بیٹھی رہی۔ گاڑیاں بہت تیزی سے گزر رہی تھی، لوگ بہت اونچا بول رہے تھے، موٹر سائیکلیں بہت شور مچا رہی تھیں، روشنیاں بہت تیز تھیں۔ ذرا سی دیر میں ہی سارا سکون ہوا ہو گیا۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ جلدی کرو بلقیس، وہ لفافے تھامے دکان سے باہر آئی تو محمل سخت اکتا چکی تھی۔ بس بی بی، سامنے والے پلازے میں ہوٹل ہے، تیمور بابا کے لیے پیزا لے لوں، ورنہ بابا کھانا نہیں کھائیں گے، بس بی بی 5 منٹ۔ وہ تیزی سے ویل چیئر دھکیلتی کہہ رہی تھی۔ محمل نے بیزاری اور بے چینی سے سڑک کو دیکھا۔ وہ فراٹے بھرتی گاڑیاں اسے بہت بری لگ رہی تھیں، ایسی ہی کسی گاڑی نے اسے ٹکر ماری تھی۔ بلقیس ایک فاسٹ فوڈ کے سامنے اسے کھڑا کر کے اندر چلی گئی۔ وہ اس ریسٹورنٹ کے گلاس والز کو تکتے اس گاڑی کو یاد کرنے لگی جس نے اسے ٹکر ماری تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا یا تھی، پکڑا بھی گیا یا نہیں، کیا ہمایوں نے اس پہ مقدمہ کیا ہوگا، اسے جیل بھیجا ہوگا، مگر یوں مقدمہ کرنے سے اس کا نقصان پورا تو نہیں ہو سکتا۔ خیر جانے دو، میں نے معاف کیا سب کو۔ اس نے سر جھٹکا اور پھر بے چین اور منتظر نگاہوں سے ریسٹورنٹ کی گلاس وال کو دیکھنے لگی۔ بلقیس جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ وہ یوں ہی بیزار سی نگاہیں ادھر ادھر گھماتی رہی اور دفعتاً بری طرح ٹھٹکی۔ ریسٹورنٹ کی گلاس وال کے اس طرف کا منظر بالکل واضح تھا۔ کونے والے میز پہ بیٹھا مسکراتے ہوئے والیٹ کھولتا ہمایوں ہی تھا۔ وہ یک ٹک اس کی مسکراہٹ کو دیکھے گئی۔ کیا اسے مسکرانا یاد تھا؟ کیا اسے مسکرانا آتا تھا؟ اور تب اس کی نظریں ہمایوں کے مقابل بیٹھی لڑکی پر پھسلی۔ شولڈر کٹ بال، سلیو لیس شرٹ، دوپٹہ دار رد کمان کی طرح پتلی آئی بروز۔ وہ مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی اور ہمایوں سر جھٹک کر مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ اس لڑکی کو وہ اچھی طرح پہچانتی تھی، وہ آرزو تھی، وہ واقعی آرزو ہی تھی۔ ہمایوں اب والیٹ سے چند نوٹ نکالتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا جبکہ وہ ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ دونوں کے درمیان بے تکلفی واضح اور عیاں تھی۔ تو یہ بات تھی ہمایوں داؤد، تمہیں آرزو ہی ملی تھی؟ اس نے غم سے لب کاٹتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔
فرشتے ٹھیک کہتی تھی، یقیناً وجہ کوئی اور تھی۔ اس کی معذوری کا تو بہانہ تھا، اصل وجہ تو وہ پتلی کمان سی ابروں والی شاطر لڑکی تھی جو اس کے شوہر کے ساتھ سرعام لنچ کر رہی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ ہمایوں کے سے چھین لے گی۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، محمل نے قرب سے سوچا۔ مغرب کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں جب بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی گھر کے گیٹ میں داخل ہوئی۔ اس کے سامنے ایک ہی منظر تھا، کونے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہنستے مسکراتے دو نفوس، ایک جانا پہچانا سا فرد اور ایک جانی پہچانی سی عورت۔ وہ اجڑی اجڑی سی صورت لیے گم سم سی ویل چیئر پہ بیٹھی تھی۔ بلقیس کا بھی اسے کمرے میں لائی سے کچھ علم نہیں تھا۔ کسی نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی اور پھر گردن اٹھا کر سامنے دیکھا۔ فرشتے حیران سے اس کے سامنے کھڑی تھی، زرد شلوار قمیض میں ملبوس، دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے۔ اس نے گیلے بھورے بال سمیٹ کر دائیں شانے پہ ڈال رکھے تھے، شاید ابھی وہ نہا کر آئی تھی۔ کدھر گم ہو محمل؟ کب سے تمہیں بلا رہی ہوں۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے کارپٹ پہ بیٹھی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے، دائیں شانے پہ پڑے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک کر اس کا دامن بھگو رہے تھے۔ آپ ٹھیک کہتی تھی فرشتے، وہ جیسے ہار گئی تھی۔ فرشتوں کو لگا وہ رو رہی ہے، مگر اس کے آنسو باہر نہیں اندر گر رہے تھے۔ میں نے آج خود ان دونوں کو دیکھا ہے۔ کن دونوں کو؟ وہ بری طرح چونکی، ہمایوں اور آرزو کو۔ آرزو اسد انکل کی بیٹی آرزو۔ ہاں وہی۔ کیا سچ چچا کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ تم نے انہیں کدھر دیکھا؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گئی تھی۔ مرکز کے ایک ریسٹورنٹ میں وہ دونوں لنچ کر رہے تھے، یا شاید ہائی ٹی۔ فرشتے ہمایوں ہنس رہے تھے۔ میں تو سمجھی تھی وہ ہنسنا بھول گئے ہیں، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں مگر وہ متذبذب تھی، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ مجھے پتا ہے وہ آرزو کی وجہ سے میرے ساتھ یوں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا تھا وہ ہمایوں کو مجھ سے چھین لے گی، اور اس نے یہ کر دکھایا۔ کیا وہ کبھی اس گھر میں آئی ہے؟ ہاں وہ اکثر آتی رہتی ہے، مگر تمہارے گھر شفٹ ہو جانے کے بعد وہ کبھی نہیں آئی۔ واقعی؟ اسے حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ آخر وہ کس حیثیت سے آئی تھی اس گھر؟ آپ نے اسے نکالا کیوں نہیں، اندر کیوں آنے دیا؟ یہ میرا گھر نہیں ہے محمل، مجھے اس کا حق نہیں ہے۔ محمل چپ سی ہو گئی، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ یہ میرا گھر نہیں ہے محمل۔ ہمایوں کے کچھ گیسٹ آنے ہیں چائے پہ، ابھی پہنچنے والے ہوں گے، میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ وہ اس کے ہاتھوں سے ہاتھ نکال کر کھڑی ہو گئی، گیلے بال شانے سے پھسل کر کمر پر جا گرے۔ آپ بہت اچھی ہیں فرشتے، وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ تو مجھے پتا ہے۔ وہ نرمی سے مسکرائی اور زرد دوپٹے کا پلو سر پر ڈالا، پھر اچھی طرح چہرے کے گرد حصار بنا کر دایاں پلو کندھے پہ ڈال لیا، یوں کہ بال اور کان چھپ گئے۔ تم آرام کرو۔ وہ باہر نکل گئی اور محمل وہیں اس ویران سی بیٹھی رہی۔ باہر سے چہل پہل کی مدھم سی آوازیں آ رہی تھی۔ کافی دیر بعد اس نے کھڑکی سے ہمایوں کی گاڑی کو آتے دیکھا۔ اس کے ہمراہ دو تین معزز اشخاص بھی تھے۔ ہمایوں اسی لباس میں تھا جس میں وہ شام کو آرزو کے ساتھ ریسٹورنٹ میں تھا، گویا وہ واقعی وہی تھا، یہ اس کا وہم نہیں تھا۔ وہ حسرت اور یاس سے کھڑکی سے لگی ان کو اندر آتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے کمرے میں اندھیرا اتر آیا تھا، باہر روشنی تھی۔ باہر والے اسے دیکھ نہیں سکتے تھے، اور وہ باہر والے تو شاید کبھی بھی اسے دیکھ نہ سکے۔ اس کے پاس اب بہتر انتخاب تھا۔ جوان، سٹائلش، زندگی سے بھرپور عورت، بے شک وہ محمل کی طرح خوبصورت نہ تھی، مگر اس کی تراش خراش کی گئی شکل اب محمل سے حسین لگتی تھی۔ کیا کبھی حالات بدلیں گے؟ کیا کبھی ہمایوں لوٹے گا؟ کیا کبھی اس کی معذوری ختم ہوگی؟ کیا کبھی تیمور اس کے پاس آئے گا؟ کیا یہ گھر اس کا رہ سکے گا؟ کیا وہ دربدر کر دی جائے گی، یا وہ بے سہارا چھوڑ دی جائے گی؟ اندر کا خوف اور بے بسی آنسوؤں کی صورت میں آنکھوں سے نکل کر چہرے پر لڑکنے لگے۔ مستقبل ایک بھیانک سیاہ پردے کی مانند ہر طرف چھایا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں مینچ لیں۔ اللہ اس چیز سے بڑا ہے جس سے میں ڈرتی اور خوف کھاتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وہ ایک کلمہ وہ زیر لب بار بار دہرا رہی تھی، یہاں تک کہ اندر کا کرب قدرے کم ہوا اور ذرا سکون آیا تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اگر ان لوگوں نے مجھے چھوڑ ہی دینا ہے، نکال ہی دینا ہے، تو مجھے کسی بے قدرے کے حوالے مت کرنا۔ میرے مالک، کوئی امید کا سرا دکھا دے، کوئی روشنی دکھا دے۔ وہ بنا لب ہلائے دعا کے لیے اٹھتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو اس طرح بہہ رہے تھے۔ پھر جب بہت رو چکی تو چہرہ پونچھا اور سائڈ ٹیبل پہ رکھا اپنا سفید کور والا قرآن اٹھایا۔ اس کے فرنٹ کور پہ مٹا مٹا سا میم اسی طرح لکھا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا اس نے آخری بار تلاوت کدھر چھوڑی تھی، پتہ نہیں نشان کہیں لگایا بھی تھا یا نہیں۔ بس جہاں سے صفحہ کھلا اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ لاشعوری طور پر وہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہتی تھی۔ اور کس کی بات اس شخص کی بات سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے عمل کرے،
اور کہے بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس نے اگلی آیت پڑھی اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، سو برائی اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو، پھر دفتن وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے یوں ہو جائے گا گویا کہ تمہارا رحیم گہرا جانثار دوست ہو۔ اس نے چنبے سے ان آیات کو دیکھا، کیا اب بھی کوئی امید تھی کہ وہ شخص اس کا حمیم گہرا جانثار دوست بن سکتا تھا؟ اب تو کچھ باقی نہیں رہا تھا، سب ختم ہو گیا تھا۔ اس نے اس آیت کو دوبارہ پڑھا، بہت ہی عجیب ماجرا تھا۔ آج وہ اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ خوش کپیاں کرتے ہوئے دیکھ آئی تھی، اپنے اس شوہر کو جو برملا اس سے علیحدگی کا کہہ چکا تھا۔ اس کا اپنا بچہ اس سے بدکتا تھا، اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس کی بے انتہا پر امید رہنے والی بہن بھی آج خاموش تھی۔ آج اس نے بھی امید نہیں دلائی تھی کہ ہمایوں کا رویہ سب کے سامنے تھا۔ اس نے پھر پڑھا، پھر دفتن وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے یوں ہو جائے گا گویا تمہارا حمیم ہو، اور اس خوبی کو ان لوگوں کے سوا کوئی نہیں حاصل کر سکتا جو بہت صبر کرتے ہیں، اور اس خوبی کو کوئی نہیں حاصل کر سکتا جو بڑی قسمت والے ہوتے ہیں۔ میں اتنی صبر کرنے والی اور قسمت والی کہاں ہوں اللہ تعالیٰ، اس نے پاس سے سوچا تھا۔ کیا واقعی کبھی بھی ان عداوتوں کو پگھلا نہیں سکے گی؟ کیا اسے مایوس ہونا چاہیے؟ باہر سے چہل پہل کی آوازیں بدستور آ رہی تھیں۔ محمل کے کمرے کے سامنے ہی ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم تھا۔ اس نے قرآن بند کر کے شیلف پہ رکھا اور ویل چیئر کو گھسیٹتی کھڑکی کے پاس لے آئی۔ قد آور کھڑکی کے شفاف شیشوں کے پاس پار ڈوبتی شام کا منظر نمایاں تھا۔ دور اوپر کہیں آدھا چاند بادلوں سے جھانک رہا تھا، یہاں تک کہ شام ڈوب گئی اور چاندنی سی کھڑکی سے روشن ہو گئے۔ وہ اسی طرح اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں بیٹھی گردن اٹھائے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ ادفع باللتی احسن، دور کرو اسے اس طریقے سے جو بہتر ہو، جو بہترین ہو۔ ایک آواز بار بار اس کی سماعت میں گونج رہی تھی۔ وہ چپ چاپ چاند کو دیکھتی کچھ سوچے گئی۔ اس نے دیوار پر آویزاں گھڑی پہ نگاہ دوڑائی، 1 بجنے میں بھی چند منٹ تھے اور ہمایوں 1:30 بجے تک گھر آ جاتا تھا۔ وہ ویل چیئر گھسیٹتی سنگار میز کے سامنے لے آئی اور قد آور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ ویل چیئر پر بیٹھی ایک کمزور سی لڑکی جس کے گھٹنوں پہ چادر پڑی تھی اور گیلے بال شانوں پہ بکھرے تھے، چہرے کی سفید رنگت میں زردی کھنڈی تھی اور وہ بھوری آنکھوں تلی ہلکے تھے۔ اس نے ہیئر برش اٹھایا اور آہستہ آہستہ بالوں میں اوپر سے نیچے کنگھی کرنے لگی۔ گیلے بالوں سے موتیوں کی طرح ٹپکتے قطرے اس کے سرخ قمیص کو بھگو رہے تھے۔ یہ خوبصورت جوڑا فرشتے نے اس کے لیے بنوایا تھا اور آج بہت شوق سے اس نے پہنا تھا۔ بال سلجھ گئے تو اس چہرے پہ ہلکا سا فاؤنڈیشن لگایا، پھر گلابی سا بلش آن بکھیرا، آنکھوں میں گہرا کاجل اور اوپر لائٹ پنک آئی شیڈوز، پھر پنک اور ریڈ لپسٹک ملا کر لبوں پہ لگائی، یوں کہ اوور بھی نہ لگے اور بہت پھیلی بھی نہ لگے۔ بال ذرا ذرا سوکھنے لگے تھے۔ اس نے ان کو برش سے سمیٹا، پھر دونوں ہاتھوں میں پکڑے اونچا کیا اور پونی میں باندھا، یوں کہ اونچی پونی ٹیل اس کی گردن پر جھولنے لگی، محمل کی یادگار پرانی پونی ٹیل۔ وہ اسے دیکھ کر اداسی سے مسکرا دی، پھر ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا جیولری باکس کھولا اور لٹکتے سرخ یاقوت کا سونے کا سیٹ نکالا، کانوں میں آویزے پہنے اور گردن میں نازک سا نیکلس۔ اب اپنا عکس دیکھا تو خوشگوار سی حیرت ہوئی، وہ واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی، تر و تازہ اور خوبصورت۔ جیولری باکس کے ساتھ ہی اس کی کانچ کی سرخ چوڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ ایک ایک چوڑی اٹھا کر کلائی میں ڈالتی گئی، یہاں تک کہ دونوں کلائیاں بھر گئیں، اور جب اس نے سرخ بڑے سے یاقوت کی انگوٹھی اٹھائی تو اسے پہنتے ہوئے چوڑیاں بار بار کھنک اٹھیں۔ 1:30 بجنے والا تھا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا اور پھر پرفیوم سپرے کر کے خود کو باہر نکال لائی۔ ہمایوں ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ بے چین سی لاؤنج میں بیٹھی تھی، کبھی آویزے درست کرتی، کبھی چوڑیاں ٹھیک کرتی اور بار بار دروازے کو دیکھتی۔ 2 بجنے والے تھے جب اس نے گاڑی کی آواز سنی۔ ایک دم اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہی طریقہ اسے بہترین لگا تھا، سو اس نے اسی کو اپنایا تھا۔ قدموں کی آواز اس سے قریب ہوتی سنائی دی۔ وہ خواہ گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ وہ نروس ہو رہی تھی اور وہ یہ جانتی تھی۔ دروازہ کھلا اور اسے ہمایوں کی بھاری بوٹوں کی چاپ سنائی دی، مگر نہیں، ساتھ میں نازک ہیل کی ٹک ٹک بھی تھی۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا اور اگلے ہی پل زور کا جھٹکا لگا۔ ہمایوں اور آرزو آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ وہ یونیفارم میں ملبوس تھا، ہاتھ میں ایک خاکی لفافہ تھا اور وہ آرزو سے بغیر کچھ سنے چلا آ رہا تھا۔ وہ اس کے ہم قدم مسرور سی چل رہی تھی، وائٹ ٹراؤزر پر پنک گھٹنوں تک آتی ٹی شرٹ اور دوپٹہ ناپید،
کمان پتلی آئی بروز اور تیکھی نگاہیں، اسے سامنے بیٹھے گردن اٹھائے خود کو دیکھتے ان دونوں کے قدم ذرا سست پڑ گئے۔ چند لمحے وہ شدید صدمے کی حالت میں رہی تھی، پھر سنبھل گئی، بظاہر سکون سے ان دونوں کو آتے دیکھا اور اسی سکون سے سلام کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمایوں نے جواب دے کر ایک نظر آرزو کو دیکھا جو سینے پر بازو باندھے تیکھی نگاہوں سے محمل کو دیکھ رہی تھی، اس کی نگاہوں میں واضح استہزاء تھا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی ہمایوں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ آرزو کو یکسر نظر انداز کیے سپاٹ لہجے میں ہمایوں سے مخاطب تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھا۔ خاکی لفافہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیں۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور آرزو اسی طرح سینے پہ بازو لپیٹے اکھڑی اکھڑی سی کھڑی تھی۔ چند لمحے خاموشی حائل رہی۔ ہمایوں ہاتھ میں پکڑے خاکی لفافے کو دیکھتا رہا، جیسے کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ اس نے سر اٹھایا اور ان کو سنجیدگی نگاہوں سے محمل کا چہرہ دیکھا۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ ایک لمحے کو سکوت چھا گیا، مگر نہ آسمان گرا، نہ زمین پھٹی، نہ ہی کوئی طوفان آیا۔ اس نے بہت صبر سے اس کی بات سنی اور پھر سوالیہ ابرو اٹھائے، تو یہ کہ ہم دونوں کو الگ ہونا چاہیے۔ یہ لو، اس نے خاکی لفافہ محمل کی طرف بڑھایا جسے اس نے دائیں ہاتھ بڑھا کر تھاما۔ دونوں لمحے بھر کو رکے، دونوں اس وقت خاکی لفافہ تھام رکھا تھا، مگر وہ بس ایک لمحے کا فسوں تھا۔ پھر ہمایوں نے ہاتھ کھینچ لیا اور محمل نے صفاقی سے لفافہ چاک کیا۔ کیا ہے اس میں ہمایوں صاحب؟ کیا میرا طلاق نامہ ہے؟ اندر سے طے شدہ کاغذ نکالتے ہوئے وہ بہت آرام سے بولی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ محمل نے کاغذ کی تہیں کھولی۔ وہ واقعی طلاق نامہ تھا، ہمایوں کے دستخط، محمل کا نام۔ نہ اس کے ہاتھ سے کاغذ پھسلا، نہ ہی وہ چکرا کر گری، بس ایک نظر میں پورا صفحہ پڑھ ڈالا اور پھر گردن اٹھائی۔ لمحوں میں ہی اس نے سارے فیصلے کر لیے تھے۔ اس پہلی طلاق کا شکریہ ہمایوں داؤد۔ جس عالم نے آپ کو یہ بتایا کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا ایک کبھی امر ہے، سو طلاق ایک ہی دینا بہتر ہے، تو اس نے یقیناً یہ بھی بتایا ہوگا کہ اب عدت کے 3 ماہ میں اسی گھر میں گزاروں گی۔ کیا نہیں بتایا؟ مجھے معلوم ہے تم 3 ماہ ادھر ہی رہ سکتی ہو، اس کے بعد میں شادی کر لوں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ محمل نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا، جس کے بے وفا چہرے پہ کوئی پچھتاوا نہ کوئی ملال تھا۔ پوچھ سکتی ہوں آپ دوسری شادی کس سے کر رہے ہو؟ ہمایوں نے ایک نظر سامنے کھڑی آرزو کو دیکھا اور پھر شانے جھٹکے۔ یہ بتانا ضروری نہیں ہے، میں ذرا چینج کر کے آتا ہوں، آخری فکرہ آرزو سے کہہ کر وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ وہ چند لمحے سے اوپر جاتے دیکھتی رہی۔ زندگی میں پہلی بار اسے ہمایوں داؤد سے نفرت محسوس ہوئی تھی، شدید نفرت۔ آپ تو اپاہج ہو کر بھی خوب بنی سنوری رہتی ہو۔ آرزو کی طنزیہ آواز پر اس نے چہرہ اس کی جانب موڑا۔ اگر شکل اچھی ہو تو معذوری میں بھی اچھی ہی لگتی ہے آرزو بی بی، ورنہ لوگ تو گھنٹوں کی تراش خراش کے بعد بھی خوبصورت نہیں لگتے۔ چچ چچ، رسی جل گئی، بل نہیں گئے۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی، دائیں ٹانگ بائیں ٹانگ پہ چڑھائی اور بڑے استحقاق سے سائیڈ ٹیبل پہ رکھا ہمایوں کا موبائل اٹھایا جو اس نے بیٹھے ہوئے ادھر رکھا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا محمل، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ لو ایٹ فرسٹ سائٹ، میں اسے حاصل کر ہی لوں گی۔ اور میں نے بھی تب کہا تھا آرزو کہ تم خدا نہیں ہو جو تم ہر چیز تمہاری مرضی سے ہو۔ آج وہ تمہارے لیے مجھے چھوڑ رہا ہے، کل کو کسی اور کے لیے تمہیں بھی چھوڑ دے گا، تب میں تمہاری آہیں سننے ضرور آؤں گی۔ آرزو بے اختیار محظوظ سی ہنس پڑی۔ اس کا انداز محمل کے اندر آگ لگا گیا، مگر اس نے آگ چہرے پہ نہ آنے دی۔ وہ بہت کمال ضبط کا وقت تھا۔ تمہارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جس سے میں جیلس ہوں۔ رہا ہمایوں، تو تم شوق سے اسے لے لو، مجھے کھنکتی مٹی کے اس پیلے کا کیا کرنا ہے جس میں وفا نہ ہو۔ تمہاری اکڑ ابھی تک نہیں گئی محمل، اور میری ہی اکڑ جائے گی بھی نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے محمل ہمایوں کے بغیر مر جائے گی؟ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ میں 7 سال کوما میں پڑی رہی، تب میرے پاس ہمایوں نہیں تھا، میں تب بھی نہیں مری، تو اب اس کے بغیر کیوں مروں گی؟ خیر، اگر تم نے بیٹھنا ہے تو بیٹھو، کھانے پینے آئی ہو تو سامنے کچن ہے، ویسے بھی دوسروں کا مال کھانے کی تمہاری خاندانی عادت ہے، اور ہمایوں کی خیرات کرنے کی۔ جو کھانا ہو کھا لینا، ٹیک کیئر۔ اس نے دانستہ السلام علیکم کہنے سے استعداد برتا۔ کم از کم اس وقت وہ آرزو پہ سلامتی نہیں بھیج سکتی تھی، اور ویل چیئر کا رخ اپنے کمرے کی طرف موڑ دیا۔ طے شدہ زرد کاغذ ادکھلا اس کی گود میں رکھا تھا۔ اسے آرزو کے بڑبڑانے، اٹھنے اور سیڑھیاں چڑھنے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کا گھر تاش کے پتوں کی طرح بکھر چکا تھا، اب کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا، لاک نہیں لگایا۔
اب کس کو ادھر آنا تھا بھلا؟ سب کچھ بکھر گیا تھا۔ وہ ویل چیئر کے پہیوں کو دونوں ہاتھوں سے گھسیٹتی سنگار میز کے سامنے لائی۔ کمرے کی بتی بجھی تھی، کھڑکی کے آگے پردے گرا تھا، کہیں دور دور سے زرد سی روشنی جھانک رہی تھی جس سے کمرے میں نیم اندھیرا سا تھا۔ وہ اس نیم تاریکی ماحول میں اپنا عکس آئینے میں دیکھے گئی۔ ہر شے اجڑ گئی تھی، سب ختم ہو گیا تھا، راکھ کا ڈھیر لگا تھا، اس میں کوئی چنگاری نہیں بچی تھی۔ اپنے عکس کو دیکھتے اس کا دل چاہا وہ کانوں سے آویزیں نوچ پھینکے، نازک سا ہار اتار کر دیوار پہ مارے، چوڑیاں توڑ دے، زور زور سے چلائے، دھاڑے مار مار کر روئے۔ اس نے ہاتھ آویزوں کی طرف بڑھا ہی دیا تھا کہ دفتن نیم تاریک کمرے میں ایک مدھم سی آواز ابھری، آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، مگر زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ آویزے کو پکڑے اس کا ہاتھ بے دم سا گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا صبر صدمے کی پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو شخص گریبان چاک اور رخساروں پر تماچے مارے اور جاہلیت کی طرح بین نوحہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس نے سر ویل چیئر کی پشت پہ ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں، قطرہ قطرہ آنسو بند آنکھوں سے ٹپکنے لگے۔ وہ بے آواز روتی رہی، بلکتی رہی۔ اندھیرے کمرے میں بیٹھی ایک معذور کمزور لڑکی جو بے آواز روتے ہوئے بس ایک ہی لفظ دہرائی جا رہی تھی، یا رب المستضعفین، اے کمزوروں کے رب، اے کمزوروں کے رب۔ دوپہر دم توڑ گئی، شام ڈوب گئی اور ہر سو رات چھانے لگی۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب کسی نے دروازے پہ دستک دی اور پھر چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ وہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے گردن موڑ کر نہیں دیکھا، اس سے اب کوئی خوش فہمی نہ تھی کہ ہمایوں کبھی اس کے پاس آئے گا۔ قدموں کی چاپ سنائی دی اور ایک ہیلو سا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ محمل! وہ فرشتے کی آواز تھی۔ وہ چپ چاپ آنکھیں چھت پہ جمائے بیٹھی رہی۔ محمل کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس کی متفکر سی آواز ابھری، محمل تم ٹھیک ہو؟ اس نے دھیرے سے چہرہ اٹھایا اور متورم آنکھوں سے اندھیرے میں گھڑی فرشتے کو دیکھا۔ اس نے سیاہ جوڑا پہن رکھا تھا، سیاہ دوپٹے کے حالے میں مقید اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ محمل، ہمایوں نے مجھے طلاق دے دی ہے، وہ دھیرے سے بولی تو آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ کتنے ہی پل ماحول پہ سکتہ چھایا رہا تھا۔ کب؟ آج دوپہر میں عدت اس گھر میں پوری کروں گی، پھر اس کے بعد میں چلی جاؤں گی اور وہ شادی کر لے گا۔ اس نے رخ فرشتے سے موڑ لیا تھا تاکہ وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ آئی ایم ویری سوری محمل۔ وہ معصف کھڑی تھی۔ تم عدت کے بعد کہاں جاؤ گی؟ کیا تم خود کو اتنا اسٹرانگ فیل کرتی ہو کہ حالات کا مقابلہ کر لو گی؟ ہاں میں کر لوں گی، آپ چاہیں مجھے اکیلا چھوڑ دیں پلیز۔ فرشتے نے سمجھ کر سر ہلائے اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز پر اس نے چہرہ موڑا۔ کمرہ پھر سے سنسان ہو چکا تھا، وہ جا چکی تھی۔ وہ رات بہت عجیب تھی، محمل نے اتنی دیر ویران رات کبھی نہیں گزاری تھی، تب بھی نہیں جب وہ مسجد کی دیوار پھلانگ رہی تھی، تب بھی نہیں جب اسے اس کی جائیداد اور گھر سے محروم کر کے نکال دیا گیا تھا، تب بھی نہیں جب اس کی ماں مری تھی، اور تب بھی نہیں جب وہ 7 سال پہلے کوما سے جاگی تھی۔ ایسی رات پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ وہ ویل چیئر کی پشت سے سر ٹکائے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ پردوں سے چھن چھن کر اندر آتی چاندنی میں پردے یوں چمک رہے تھے جیسے چاندی کے ورق ہوں۔ زندگی ایک دم گویا ختم سی ہو گئی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، اس کے پاس آگے چلنے کو کوئی امید نہ تھی۔ ہمایوں اس کا نہیں رہا تھا، تیمور اس کا نہیں رہا تھا، نہ کسی رشتہ دار کا آسرا تھا، اور رہی فرشتے، وہ اس کے جانے کے بعد مسجد شفٹ ہو جاتی، وہ کب تک فرشتے کو اپنی وجہ سے پابند رکھتی۔ رات یوں ہی خاموشی سے بیتتی گئی۔ وہ اسی طرح برف کا مجسمہ بنی ویل چیئر پر بیٹھی رہی۔ پردوں کی چمک ختم ہو گئی تھی اور کمرے میں محیب گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اسے اس اندھیرے سے خوف آنے لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھنے کی صحیح کرنے لگی، اور تب ہی کھڑکی کے کناروں میں صبح کاذب کی نلاہٹ ابھرنے لگی۔ دور کہیں فجر کی اذانیں بلند ہو رہی تھیں۔ اس کے برف بنے وجود میں پہلی بار جنبش ہوئی۔ اس نے اپنے سن ہوتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور پہیوں کو آگے کی طرف گھسیٹا۔ شیلف پہ ایک طرف وضو کے پانی کا برتن رکھا تھا۔ محمل نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کوئی دعا ذہن میں ہی نہ آئی، بس ایک وہی لفظ، اے کمزوروں کے رب، لبوں پہ اترا۔ اس نے کئی بار اسے دہرایا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، تو اس نے آمین کہہ کر چہرے پہ ہاتھ پھیر لیے۔ کمرے میں ہلکی ہلکی نلاہٹ اترنے لگی۔ وہ ویل چیئر کو شیلف کے قریب لائی جہاں ٹیپ ریکارڈر اور 7 کیسٹوں کا ڈبہ رکھا تھا۔ اس نے بنا دیکھے ایک کیسٹ لگا لی اور ٹیپ میں ڈال کر پلے کا بٹن دبا دیا۔ کہیں درمیان سے تلاوت شروع ہو گئی تھی، اور کس کی بات اس شخص کی بات سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ وہ حیرت سے چونکی، یہ آیت تو پرسوں اس نے پڑھی تھی، پھر یہی کیوں لگ گئی؟ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ حیران سی سن رہی تھی۔
اللہ اسے یہ آیت پھر سے کیوں سنا رہا تھا؟ یہ آیت تو گزر چکی تھی، پھر دوبارہ کیوں؟ برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو۔ قاری صاحب کی آواز پڑھتے ہوئے بھر آ گئی تھی۔ وہ الجھ سی گئی، اللہ اسے پھر سے کیوں وہی بات بتا رہا تھا؟ وہ شخص تب سارے تعلق کاٹ چکا تھا، اب تو کوئی امید نہیں رہی تھی، پھر کیوں اسے برائی کو بہترین طریقے سے دور کرنے کو کہا جا رہا تھا؟ وہ میرا حمیم، میرا جانثار نہیں بن سکتا اللہ تعالیٰ، اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، وہ مجھے 3 ماہ بعد گھر سے نکال دے گا، اب تو درمیان کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا، پھر آپ کیوں مجھے عداوت کو دور کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک دم رو پڑی تھی، پردوں کی دوسری جانب روشنی جھانکنے لگی تھی، اس نے ہاتھ بڑھا کر پردے ہٹا دیے، باہر لان میں صبح اتر آئی تھی، گہری سیاہ رات کے بعد اترتی صبح۔ برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو۔ گھاس پہ تیمور بیٹھا تھا، نکر شرٹ میں ملبوس سوئی سوئی آنکھیں لیے وہ گھاس پہ بیٹھی بلی کو کمر پہ پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا، شاید اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جو وہ بلی کو کھلانے لایا تھا۔ پھر دفتن وہ شخص، قاری صاحب کی آواز اور اس کی سوچیں آپس میں گڈمڈ ہو رہی تھی۔ تیمور اب بلی کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ شخص جس کی اور تمہارے درمیان عداوت ہے۔ وہ الفاظ کمرے کی دیواروں کے ساتھ ٹکرا رہے تھے۔ وہ بنا پلک جھپکے تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ اس اترتی نیلی صبح میں اس پہ اچانک سے اشکار ہوا تھا، وہ شخص ہمایوں نہیں تھا، نہیں تھا، نہیں تھا، وہ شخص تیمور تھا، اس کا بیٹا، اس کا خون، اس کے جسم کا ٹکڑا۔ کیا وہ اس کا حمیم، اس کا جانثار دوست بن سکتا تھا؟ کیا واقعی؟ کیا وہ ایسی قسمت والی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ ایک نئی آگہی کے احساس کے ساتھ حیرت میں گھری بیٹھی تھی۔ اس کا بیٹا، اس کا خون، اس کے جسم کا ٹکڑا، کیا وہ اس کا حمیم ہے؟ کیا واقعی؟ وہ تیمور اب روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے سامنے گھاس پہ ڈال رہا تھا۔ بلی لپک کر آگے گئی اور گھاس پہ منہ مارنے لگی۔ اگلا سین، پیج نمبر 371۔ بلقیس کرسی پہ چڑھی اوپر بنے کیبنٹ کو کھولے کھڑی تھی، جبکہ وہ سامنے ویل چیئر پہ بیٹھی گردن اوپر اٹھائے اسے ہدایت دے رہی تھی۔ اس کے اور ہمایوں کے ٹوٹے تعلق کی بات ابھی ملازموں تک نہیں پہنچی تھی۔ بلو کلر کا ویلوٹ کا کور کا البم ہوگا، سائڈ پہ دیکھو، یہ والا بی بی، اس نے البم نکال کے وہیں سے لہرایا۔ یہ مہرون ہے بلقیس، میں بلو کہہ رہی ہوں، نیلا آسمانی رنگ۔ وہ اس البم کی تلاش میں اسٹڈی کے کئی دراز اور شیلف چھنوا چکی تھی۔ اب اوپر والے کیبنٹ کی باری آئی تھی۔ 1 منٹ جی، شاید اسے کچھ نظر آیا تھا۔ کچھ دیر اندر سر گھسائے ہاتھ مارتی رہی، پھر کہیں پیچھے سے کھینچ کے البم نکالا۔ یہی ہے، لاؤ مجھے دو۔ اس نے سکون کی گہری سانس اندر کو کھینچا۔ لیں جی۔ بلقیس نے ننگے پاؤں زمین پہ رکھے اور البم اس کو پکڑا کر چپل اڑسنے لگی۔ میں ذرا ہانڈی دیکھ لوں۔ ہاں جاؤ۔ اس نے البم دونوں ہاتھوں میں لیا، اس پر جمی گرد جھاڑی اور پہلا صفحہ کھولا۔ یہ آغا ہاؤس میں کھینچی گئی ملی جلی تصاویر کا البم تھا۔ جب اپنی شادی کے سال بعد آغا ہاؤس گئی تھی تو واپسی میں اپنی کچھ دوسری چیزوں کے ساتھ اسے بھی لے کر آئی تھی۔ اس میں زیادہ تصاویر اس کی اپنی تھی، کہیں وہ 13 سال کی تھی تو کہیں 19 سال کی۔ کچھ تصاویر خاندان میں ہونے والی شادیوں کی بھی تھی۔ وہ محو چیز کو دیکھنے صفحے پلٹنے لگی۔ معلوم نہیں یہ سب لوگ اب کدھر ہوں گے، سوائے آرزو کے۔ کسی کا کچھ پتہ نہیں تھا، اور آرزو سے ان کا وہ پتہ وہ کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی اس روز کے بعد آرزو ادھر نہیں آئی تھی۔ ہاں، ہر شام ہمایوں کہیں باہر کسی دوست کے ساتھ اس وقت شام کی چائے پیتے ہیں، اور دوستی کا ایک نظارہ تو وہ اس روز مرکز ریسٹورنٹ میں دیکھ چکی تھی۔ سب مزید گریدنے کی حاجت نہیں رہی تھی۔ اور رہے یہ لوگ تو ان کی تصویریں دیکھتے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح یہی سوچ رہی تھی کہ ان کا کیا بنا؟ کیا وہ ابھی تک بے مہمار گھوم رہے ہیں یا اللہ نے ان کی رسی کھینچی؟ ظلم اور والدین کی نافرمانی دو ایسے گناہ ہیں جس کی سزا دنیا میں بھی لازمی ملتی ہے۔ تو کیا ان کو سزا ملی؟ کیا ان کو احساس ہوا؟ اور سب سے بڑھ کر کیا اس شخص کو سزا ملی جو اس وقت اس کے سامنے تصویر میں مسکرا رہا تھا؟ آغا فواد کریم، آغا جان کا ولی عہد، جس نے اس کو بکاؤ مال بنایا، بلیک میل کر کے تمام جائیداد اس کے نام لکھوائی، اور پھر اس کی گردن پہ پستول رکھ کے فرشتے کو دھمکایا، گھر سے نکلوایا۔ بعد میں جانے وہ ہمایوں کو آ کر کیا کہہ گیا تھا کہ ہمایوں اس کی شکل دیکھنے کا رودار بھی نہیں تھا۔ ہانڈی نہیں لگی تھی، شکر مالک کا۔ بلقیس تیزی سے اندر داخل ہوئی، اس نے خیالات سے چونک کر سر اٹھایا۔ ہائے، کتنے سونوں فوٹو ہیں، یہ آپ کے گھر والوں کے ہیں جی۔ وہ کھلے البم کو اشتیاق سے دیکھ کر اس کے کندھے کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور سر جھکائے دیکھنے لگی۔ ہاں، میرے رشتہ دار ہیں۔ اس نے صفحہ پلٹا، اگلے صفحے پہ آرزو اور فواد طیمہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ خاندان کی کسی شادی کا فوٹو تھا۔ یہ تو وہ ہیں، بلقیس گویا حیرت زدہ رہ گئی۔
اب اسے یاد آیا بلقیس نے ہی تو اسے فواد کے آنے کا بتایا تھا، شاید وہ اسے پہچان گئی تھی۔ یہ آپ کے رشتہ دار ہیں جی؟ یہ تو ادھر آتی رہتی ہیں، کمال ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ کون یہ لڑکی؟ اسے حیرت ہوئی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ بلقیس فواد کی بات کر رہی ہے۔ ہاں جی، یہ آرزو بی بی۔ اس نے آرزو کے چہرے پہ انگلی رکھی۔ ہاں، یہ میری کزن ہے، اور یہ ساتھ فواد ہے جو ہمایوں کے پاس آیا ہوگا جی۔ وہ ابھی تک اشتیاق سے آرزو کے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ اس کے انداز میں ذرا سی لاپرواہی تھی۔ یکدم محمل کو کچھ کھٹکا، اس سے لگا وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ بلقیس، یہ وہی بندہ ہے جو اس روز ہمایوں کے پاس آیا تھا جب ہمایوں نے فرشتے کو ڈانٹا تھا؟ اس نے البم ذرا اس کے قریب کیا۔ تمہیں یاد ہے، تم نے مجھے بتایا تھا۔ نا جی، یہ تو کبھی نہیں آیا۔ یہ کبھی نہیں آیا؟ اسے جھٹکا لگا تھا۔ پھر وہ کون تھا؟ پتہ نہیں جی، کوئی آپ کا رشتہ دار تھا، آپ کے چچا یا تایا کسی کا بیٹا تھا۔ میرے چچا کا بیٹا؟ ایک منٹ، یہ دیکھو۔ وہ جلدی جلدی البم کے صفحے پیچھے کو پلٹنے لگی، پھر حسن کی تصویر پہ رکی۔ یہ تھا؟ نہیں جی، یہ تو بڑا بابو لوگ ہے بی بی، یہ تو عمر میں کم تھا۔ کیا مطلب کم تھا؟ بول جی۔ بلقیس متذبذب سے کھڑی تھی، جیسے اپنی بات صحیح نہ پہچانی پا رہی ہو۔ اچھا، یہ تو نہیں تھے۔ اس کے ساتھ وہ لگی وسیم کی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ بلقیس پہلے نا جی میں سر ہلانے لگی، پھر ایک دم رک گئی اور چہرہ جھکا کر غور سے تصویر کو دیکھنے لگی۔ کافی دیر وہ تصویر کو بغور دیکھے گئی۔ ہاں جی، یہ وہی والا ہے، یہی تھا۔ تو کیا وسیم؟ وہ ابھی حیران بھی نہ ہو پائی تھی کہ بلقیس نے معیز کی شکل پہ انگلی رکھی جو تصویر میں وسیم کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ سدرا کی منگنی کی تصویر تھی۔ معیز؟ وہ معیز تھا۔ معیز آیا تھا؟ وہ ششتہ رہ گئی۔ یہی تھا بی بی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ابھی ذرا بچہ لگ رہا ہے، مگر شاید یہ پرانی تصویر ہے جی۔ جب ادھر آیا تھا تو اس سے بڑا تھا۔ میں بھیگ رہی تھی، قد بھی اونچا لمبا تھا۔ میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ عمر میں کم تھا، اور وہ ایسی دم بخود بیٹھی تھی کہ کچھ کہہ نہ سکی۔ تصویر میں معیز 12 سال کا تھا، اب 20 کا ہوگا، اور جب وہ ادھر آیا تھا تو یقیناً 17 برس کا ہوگا۔ مگر وہ کیوں آیا؟ وہ کیوں ہمایوں سے لڑا؟ وہ دونوں کیوں بلند آواز میں جھگڑتے رہے؟ بہت سے سوال تھے جن کے جواب اسے معلوم نہ تھے۔ بلقیس سے پوچھنا بیکار تھا۔ اس سے پہلے جب اس کے کزن کا ذکر آیا تھا تو اسے تعظیم سے ان سے وہ آئے تھے، جیسے الفاظ استعمال کیے تھے وہ بالکل غلط سمجھ بیٹھی۔ مگر خیر، بلقیس کا قصور نہیں تھا، اور پتہ نہیں کس کا قصور تھا۔ اس نے بے دلی سے البم بند کیا اور میز پر رکھ دیا۔ چمکیلی صبح برآمدے میں پھسل رہی تھی۔ بلقیس پائپ لگائے سفید سنگ مرمر کا چمکتا برآمدہ دھو رہی تھی۔ وہ صبح ناشتے کا وقت تھا۔ ہمایوں کو اس کے کمرے میں ناشتہ دے کر بلقیس اب یہاں مصروف تھی۔ تیمور کدھر تھا؟ اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ آج اپنی فجر کی تلاوت نہ کر سکی تھی۔ اب ادھر ویل چیئر پر بیٹھ کر وہی کرنا چاہ رہی تھی، مگر بار بار دھیان بٹ جاتا تھا۔ بلقیس پائپ اٹھائے برآمدے سے نیچے اتر گئی۔ اب ڈرائیو وے پہ پانی ڈال رہی تھی۔ برآمدے کے فرش پہ کہیں کہیں پانی چمک رہا تھا۔ دقتاً دروازہ کھلا تو وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ ہمایوں اجرت بھرے مصروف انداز میں کف بند کرتا باہر آ رہا تھا۔ اس نے محمل کو ادھر بیٹھے دیکھا کہ نہیں، اس کے بے نیاز انداز سے یہ پتہ لگانا مشکل تھا۔ وہ سیدھا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ بلقیس نے جھاڑو اٹھائی اور بھاگ کر پائپ ڈرائیو وے سے ہٹایا۔ چوکیدار جو گھاس کاٹ رہا تھا پھرتی سے آگے بڑھا اور گیٹ کے دونوں پٹ کھول دیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا، زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور پیچھے دیکھتا ہوا گاڑی نکال کر لے گیا۔ گیٹ کے دونوں پٹ کھلے رہ گئے۔ چوکیدار نے ابھی انہیں بند نہیں کیا تھا۔ وہ واپس ترانتی اٹھائے گھاس کی طرف آ گیا تھا۔ بلقیس پھر سے پانی کا فوارہ سفید بجری کے ڈرائیو وے پہ ڈالنے لگی۔ وہ سر جھٹک کر اپنی آیات کی طرف متوجہ ہوئی، مگر پھر پڑھتے پڑھتے نگاہ پھسلی۔ پہلے ناخنوں کے کنارے کو دیکھا، پھر ہاتھوں کو، پھر ان سے ہوتی ہوئی پیروں پہ جا ٹکی، اور پھر سے پائپ کے پانی کے قطرے طرف بھٹک گئی۔ کھلے گیٹ کے اس پار سامنے والوں کا گیٹ بھی کھلا نظر آ رہا تھا۔ وہ بے دہانی میں کسی سوچ میں گم ادھر دیکھے گئی۔ سامنے والوں کے گیٹ کے پاس ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے کندھے پہ پیارا سا پھولے پھولے گالوں والا بچہ تھا۔ ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ کھولے ایک گڈ لکنگ سا آدمی مسکرا کر انہیں کچھ کہہ رہا تھا۔ لڑکی ہنس رہی تھی، پھر وہ آدمی جو غالباً اس کا شوہر تھا گاڑی میں بیٹھ گیا، اور لڑکی بچے کا ہاتھ پکڑ کر بائے بائے کے انداز میں گاڑی کی طرف ہلانے لگی۔ بچہ کلکاریاں مار رہا تھا۔ آدمی نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ایک مکمل اور خوبصورت فیملی۔ وہ چپ چاپ ان تینوں کو دیکھے گئی، یہاں تک کہ گاڑی فراٹے بھرتی سڑک پر آگے نکل گئی اور لڑکی بچے کو کندھے سے لگائے گیٹ بند کرنے لگی۔ اس نے ہولے سے سر جھٹکا اور اپنی بالکل خاموش نظریں واپس قرآن پر جھکا دیں اور پڑھا آگے کیا لکھا ہوا تھا۔ اس کی طرف مت دیکھا کرو جو ہم نے دوسرے جوڑوں کو عطا کیا ہے۔
محمل نے بے اختیار ٹھنڈی سانس لے کر سر اٹھایا، پھر ادھر ادھر گردن گھمائی۔ بلقیس اپنے کام میں مگن تھی اور چوکیدار اپنے کام میں۔ وہاں کسی نے اس کی وہ ایک لمحے کی نظر نہیں پکڑی تھی، مگر اس نے ذرا سی گردن اٹھا کر اوپر آسمان کو دیکھا، مگر کوئی تھا جو اس کی لمحے بھر کی بھی بھٹکتی نگاہ پکڑ لیتا تھا اور کسی دوسرے کو بتاتا بھی نہیں تھا، خاموشی سے اسے تنبیہ کر دیتا تھا، سمجھا دیتا تھا۔ بہت احسان تھے اس پر، وہ تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتی تھی۔ بلقیس، آج کون سا دن ہے؟ ایک دم اسے خیال آیا تو اسے پکارا۔ جمعہ ہے جی، وہ پائپ بند کر کے اسے سمیٹ رہی تھی۔ اوہ اچھا، اسے یاد آیا آج سورہ کہف پڑھنی تھی، جانے وہ کیسے بھول گئی۔ خود کو سرزنش کرتی قرآن کے صفحے پلٹنے لگی۔ چوکیدار گیٹ بند کر اپنے کوارٹر میں چلا گیا تھا اور بلقیس اندر۔ وہ برآمدے میں تنہا رہ گئی تھی۔ پہلے قرآن سے پڑھنے کا سوچا مگر سورہ کہف یاد تھی، سو قرآن میز پر رکھا اور سر کرسی کی پشت پر ٹکائے آنکھیں موند لیں۔ کبھی کبھی اس کو لگتا اس کی زندگی میں صرف قرآن کے گرد ہی گھومنے لگی ہے۔ اس کا کوئی دن ایسا نہ گزرتا تھا جس میں اس کا کردار نہ ہو۔ ہر لمحے ہر وقت وہ قرآن کو اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اب اس کے بغیر اس کا گزارا بھی نہیں تھا۔ آنکھیں موند کے وہ بسم اللہ پڑھ کر سورۃ کہف پڑھنے لگی۔ اس ٹھنڈی صبح میں ہر طرف خاموشی اور میٹھی چاشنی چھا گئی تھی۔ وہ آنکھیں موندے اپنی تلاوت کر رہی تھی۔ ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم۔ ابھی اس نے 9ویں آیت اصحاب الکہف تک ہی پڑھی تھی کہ کسی نے اگلا لفظ والرقیم پڑھ دیا۔ اس کے ہلتے لب رک گئے۔ بہت حیرت سے وہ چونکتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولیں۔ سامنے کھلے دروازے میں تیمور کھڑا تھا، اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس، کچی نیند سے خمار آلود آنکھیں لیے وہ بنا پلک جھپکے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سانس روکے سے دیکھے گئی۔ چند لمحوں کے لیے سارے میں سناٹا چھا گیا۔ وہ دونوں بنا پتلیوں کو حرکت دی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں کے لیے سارے میں سناٹا چھا گیا اور پھر اسی طرح تیمور کو بھوری آنکھوں کو نگاہوں کے لیے اس نے ہولے سے لب کھولے اور پھر سے وہ آیت دہرائی، ام حسبتم ان اصحاب الکہف۔ وہ دانستہ رکی تو تیمور کے ننھے سرخ ہونٹ حرکت کیے، والرقیم کانوا من ایتنا عجبن۔ اس نے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے آیت مکمل کی۔ تیمور اسی طرح ساکت سا مجسمہ بنے کھڑا تھا جیسے برآمدے اور لان میں مبہوت ہوئی خلق کا حصہ ہو۔ ادھر آؤ، وہ بنا پلک جھپکے سے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ کسی معمول کی طرح آہستہ سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ اس نے اس کے ہاتھ تھامنے کو دونوں ہاتھ بڑھائے اور وہ کسی سحر زدہ شخص کی طرح تیمور نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے دیے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا اصحاب الکہف کے بعد والرقیم آتا ہے؟ وہ خاموش کھڑا رہا جیسے اسے خود بھی نامعلوم ہو۔ تمہیں سورہ کہف آتی ہے؟ نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے محمل نے پوچھا تو اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میرے منہ سے نکل گیا، وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ آنکھیں بھی اٹ جسٹ سلپ تک محمل کے چہرے پہ جمی تھیں۔ اسے یاد تھا کہ تیمور کی پریگننسی میں وہ ہر جمعے کو یوں ہی بیٹھ کر آنکھیں موندے بلند آواز میں سورہ کہف پڑھا کرتی تھی تاکہ وہ جنم لینے سے قبل ہی قرآن کا عادی ہو، اور شاید وہ واقعی عادی ہو گیا تھا اور شاید 7 سال بعد اس نے یہ آواز سنی تھی۔ تمہیں اور صورتیں آتی ہیں؟ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنے ہاتھ ابھی تک محمل کے ہاتھوں میں دیے کھڑا تھا۔ تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اس نے اس بات میں گردن کو جنبش دی۔ مسجد جاتے ہو یا کہیں اور سے سیکھا ہے؟ گھر پہ قاری صاحب لگوائے تھے ڈیڈی نے۔ کتنی دفعہ قرآن ختم کیا ہے؟ 2 ٹائمز۔ کیا قاری صاحب کا قرآن بھی یوں ہی سنا کرتے تھے جیسے میرا سنتے ہو؟ نہیں، وہ بالکل اچھا نہیں بولتے تھے، اور آپ اچھا بولتی ہو۔ وہ ابھی تک اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ اور فرشتے کا اچھا لگتا ہے؟ وہ کبھی نہیں پڑھتی۔ پڑھنا کہہ رہا تھا، مگر وہ وقت اس کی غلطی نکالنے کا نہیں تھا، نہ ہی تلاوت کا بتانا، یہ بتانے کا۔ وہ کون سا پڑھتی ہوگی؟ وہ لمحے تو بہت خاص تھے، ان کو ضائع نہیں کرنا تھا۔ تم ایسا پڑھ سکتے ہو؟ نو، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ پڑھنا چاہتے ہو؟ وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ محمل نے آہستہ سے اس کے ہاتھ چھوڑے۔ چلو کل صبح پھر پڑھیں گے۔ اور سر ویل چیئر کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اس نے سوچا کہ اسے کھلا چھوڑ دے، اگر وہ اس کا ہوا تو واپس آ جائے گا، نہ ہوا تو نہ آئے گا۔ کافی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو تیمور ادھر نہیں تھا۔ فرش کا پانی سوکھ چکا تھا، چڑیاں اڑ گئی تھیں، سرخ کیڑے اپنے بلوں میں جا چکے تھے، چیونٹیاں بکھر گئی تھیں، سفید بلی بھی واپس چلی گئی تھی، اور اللہ کی طرف بلانے والی بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے بھلا؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ دشمن کو دوست بنانے کا احسن طریقہ تو اسی آیت میں دے رکھا تھا، اس کی سمجھ میں ذرا دیر سے آیا تھا۔ اگلی صبح وہ لان میں پہلے سے موجود تھی۔ لان میں لاؤنج کی کھڑکی کھلتی تھی اور اس کے سامنے تیمور کا کمرہ تھا۔ آواز کا راستہ صاف اور کھلا تھا۔ پچھلا پورا دن اس نے دانستہ طور تیمور کا سامنا نہیں کیا۔
وہ بھی کمرے سے باہر نہیں نکلا، اس کی غالباً چھٹیاں تھیں، سو آج کل گھر پہ ہی ہوتا تھا۔ وہ جانتی تھی کل قرآن سنا کر تیمور کو اس نے ذہنی طور پر ڈسٹرب کر دیا ہے۔ اگر واقعی وہ قرآن کی چاہ رکھتا ہے تو اس کے اندر مزید سننے کی خواہش ضرور بھڑکے گی اور وہ خود ہی چل کر آئے گا۔ اس نے 9 مائی سے قرآن سنایا تھا، وہ 7 سالوں میں اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ بلکہ اس نے اسے لان میں ہی ٹیپ ریکارڈر سیٹ کر کے دے دیا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ تیمور بھی جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے۔ پھر بھی اس نے پلے کا بٹن دبا دیا اور اونچی آواز کر دی۔ قاری المشاری کی سورہ کہف چلنے لگی تھی۔ گو کہ قاری حضرات اور بھی بہت اچھے تھے، مگر جو بات قاری مشاری کے دھیمے پرسوز انداز میں تھی وہ اسے دنیا میں کہیں نہیں لی تھی۔ اور سورہ کہف تو شروع ہوتی اور اس کے آنسو بہنے لگتے تھے۔ پہلا رکوع بھی ختم نہیں ہوا تھا کہ برآمدے کا دروازہ کھلا اور تیمور بھاگتا ہوا برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر گھاس پر آیا۔ پھر اسے بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم سست پڑ گئے۔ وہ کوہنیوں تک آستین فولڈ کیے ہوئے تھا، جن کے کنارے اس کے بازو گیلے تھے، پاؤں بھی دھلے لگ رہے تھے، شاید وضو کر کے آیا تھا۔ اس نے مسکرا کر سر خم کر کے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا اور سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ دونوں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے، وہ مرتنم سی آواز سنتے رہے جو غار والوں اور کتے والوں کا قصہ بیان کر رہی تھی۔ ان چند نوجوانوں کا قصہ جو کہیں چلے گئے تھے، اور 2 باغوں کے مالک کا قصہ جسے اپنے مال اور اولاد پہ بہت غرور تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو اللہ کے ایک بندے سے ملنے اس جگہ کو ڈھونڈ رہے تھے جہاں مچھلی نے سمندر میں راستہ بنایا تھا، اور اسی گردش کرنے والے آدمی کا قصہ جو سفر کرتا ہوا مشرق سے مغرب جا پہنچا تھا۔ وہ 4 قصے تھے جو قرآن کے درمیان مس کر رکھ دیے تھے۔ جب وہ ختم ہوئے تو تیمور نے سر اٹھایا۔ محمل اب سٹاپ کا بٹن دبا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کس کی آواز ہے؟ تیمور نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ قاری مشاری تھے۔ تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ اس نے پھر گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ پہلے وہ سنگر تھے، پھر انہوں نے قرآن پڑھا تو گلوکاری چھوڑ دی اور قاری بن گئے۔ ان کے 11 مختلف ٹون میں قرآن مجید موجود ہے، مگر مجھے یہ والی ٹون سب سے زیادہ پسند ہے۔ تمہیں پسند آئی؟ جی، وہ بے ساختہ کہہ اٹھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی چیختا چلاتا بدتمیزی کرتا بچہ تھا جب جاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ چند لمحے میں وہ خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی۔ آخر تھا تو وہ بچہ ہی، کتنا ناراض رہ سکتا تھا بھلا؟ اور پھر آہستہ سے بولی، مجھ سے ابھی تک خفا ہو؟ تیمور نے آنکھیں اٹھا کر خاموشی سے اسے دیکھا، منہ سے کچھ نہ بولا۔ کیوں خفا تھے مجھ سے؟ وہ چپ رہا، بالکل چپ۔ تمہیں میں بری لگتی ہوں؟ تمہارا دل کرتا ہے کہ تم مجھے قتل کر دو؟ نو نیور، وہ گھبرا کر کہہ اٹھا، پھر ایک دم چپ ہو کر لب کاٹنے لگا۔ تو پہلے تو ایسے نہیں تھے، تم اسپتال میرے لیے پھول لے کے آتے تھے، مجھ سے اتنی باتیں کرتے تھے، تمہیں بھول گیا ہے؟ اس کی بھوری آنکھوں میں استجاب پھیل گیا۔ آپ کو سنائی دیتا تھا سب؟ زندگی میں پہلی دفعہ اس نے محمل سے یوں بات کی۔ وہ اندر سے تڑپ کر رہ گئی۔ تمہیں لگتا تھا کہ میں اپنے تیمور کی باتیں نہیں سنوں گی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے الٹا سوال پوچھا۔ تردید نہیں کی، نہ جھوٹ بولنا چاہتی تھی، نہ ہی اسے مایوس کرنا چاہتی تھی۔ آپ پھر اس رات بولتی کیوں نہیں تھی جب ڈیڈی نے مجھے مارا تھا؟ آپ کو سب سنتا تھا تو آپ بولی کیوں نہیں تھی؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی تھی، غصے سے نہیں، دکھ سے۔ میں بول نہیں سکتی تھی، بیمار تھی۔ اور ڈیڈی نے تمہیں کیوں مارا تھا؟ وہ تڑپ کر رہ گئی، مگر بظاہر خود کو کمپوزڈ رکھا۔ وہ اس چڑیل سے شادی کر رہے تھے، میں نے ان سے بہت لڑائی کی تھی۔ اس کی موٹی موٹی بھوری آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ وہ کہتے تھے وہ اس بچ سے شادی کر لیں گے، وہ آپ کو ڈائیورس کر دیں گے۔ میں ان سے بہت لڑا تھا۔ اور ایک دم وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تیمور، وہ متحیر رہ گئی۔ اس نے کبھی اسے روتے نہیں دیکھا تھا۔ محمل نے بے اختیار بازو بڑھا کر اس کے ہاتھ تھامے۔ میرے پاس آؤ، اسے ہاتھوں سے تھام کر کھڑا کیا اور خود سے قریب کیا۔ ڈیڈی نے کیوں مارا تمہیں؟ میں نے کہا تھا کہ میں ان کو اس وچ کو گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں ایک بری عورت ہے۔ میں نے ان پہ بہت شاؤٹ کیا تو انہوں نے مجھے ادھر تھپڑ مارا۔ اس نے ہاتھ آنسوؤں سے بھیگے گال پہ رکھا۔ محمل نے بے اختیار اس کا گال چوما۔ وہ بیٹھی تھی اور وہ اس کے ساتھ کھڑا رو رہا تھا۔ تم میرے پاس آئے تھے؟ ہاں، میں اتنی دیر آپ کے پاس روتا رہا، بٹ یو ور سلیپنگ۔ آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، آپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، آپ بولتی نہیں تھی، آپ نے مجھے پیار بھی نہیں کیا، اور تم مجھ سے ناراض ہو گئے۔ وہ اکھیوں کے درمیان آنسو پونچھ رہا تھا۔ میں تب بیمار تھی، بول نہیں سکتی تھی، لیکن اب میں تمہارے پاس ہوں نا، اب تو تم ناراض نہیں ہو۔ ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا۔ ایک دم ہی اس کے ادھورے وجود میں ٹھنڈک اتر آئی۔ اسے لگا وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب اسے کسی ہمایوں داؤد نامی شخص کی ضرورت نہیں تھی، اسے اس کا تیمور واپس مل گیا تھا۔ اگلا سین، پیج نمبر 384۔
وہ دن بہت خوبصورت دن تھا جب وہ دونوں خوب رو چکے تھے تو مل بیٹھ کر خوب باتیں کی، کبھی لان میں، کبھی ڈائننگ ٹیبل پہ، کبھی لاؤنج میں، اور پھر تیمور کے کمرے میں۔ اس سے بات کر کے محمل کو پتہ چلا تھا کہ اس کا رویہ اس رات کا رد عمل تھا جو اس نے ہمایوں سے تھپڑ کھانے کے بعد محمل کو پکارتے گزاری تھی۔ شاید وہ ساری رات روتا رہا تھا، مگر اس کی ماں نے جواب نہیں دیا تو وہ بدظن ہو گیا تھا۔ مگر بچہ تھا، آخر کتنی دیر ناراض رہ سکتا تھا؟ بالآخر اپنے اندر کا سارا لاوا نکال کر اب ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اور یہ بدگمانی کی عادت تو اس نے اپنے ماں اور باپ دونوں سے ورثے میں ملی تھی، اس کا قصور نہیں تھا۔ اس کی باتوں سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ آرزو اور ہمایوں کے تعلق کے بارے میں بھی جانتا تھا، مگر محمل دانستہ اس موضوع کو نہیں چھیڑتی تھی۔ محمل کو اب احساس ہوا تھا کہ تیمور غیر معمولی ذہن اور سمجھدار لڑکا تھا۔ وہ ایک ایک چیز کے بارے میں خبر رکھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کب ہمایوں نے اسے طلاق دی، کب جھڑکا، کب اس پر چلایا، اور دوسری ہوش جوان دونوں کے درمیان تھی۔ وہ ظاہر کرتا تھا کہ اسے اس سے نفرت ہے، مگر اس کے باوجود اس کے ہر پل کی خبر رکھتا تھا۔ اگر ڈیڈی نے آپ کو ڈائیورس واپس نہ لی تو آپ یہاں سے چلی جائیں گی؟ وہ دونوں تیمور کے کمرے میں بیٹھے تھے جب اس نے بے حد اداسی سے کہا، جانا تو ہے، مگر ابھی 2.5 منتھ آپ ادھر ہی ہیں نا؟ آپ کے ڈائیورس کے 3 منتھس بعد آپ نے یہیں رہنے ہیں نا؟ اپنی باتوں سے اسے حیران کر دیتا تھا۔ اس کی عمر اتنی نہیں تھی، مگر وہ ہر بات سمجھتا تھا۔ ہاں، ابھی تو 1/2 منتھ ہوا ہے، ابھی تو ٹائم ہے، کیا پتہ ڈیڈی ڈائیورس واپس لے لیں۔ اس نے سوچا، اسے سمجھائے کہ پہلی طلاق واپس نہیں ہوتی بلکہ اس میں رجوع ہو سکتا ہے، مگر اس کے ننھے دماغ کو خواہ کہاں الجھاتی، سو بات بدلتی۔ مجھے اپنی بکس دکھاؤ، آپ ٹاپک مت چینج کریں، میں آپ کو ساری بکس دکھا چکا ہوں۔ اوہ، میرا مطلب تھا کہ کاپیز دکھاؤ۔ محمل اس سے پہلے کہ تیمور جواب دیتا، اس نے فرشتے کی آواز سنی جو باہر سے پکار رہی تھی۔ اس کی وہیل چیئر دروازے سے ذرا دور تھی، تو اس نے تیمور کو اشارہ کیا، بیٹا دروازہ کھولو۔ پلیز نو، اس نے برا سا منہ بنایا اور وہیں بیڈ پر بیٹھا رہا۔ محمل، فرشتے کی آواز میں پریشانی تھی۔ تیمور پلیز دروازہ کھولو، خالہ بلا رہی ہیں۔ وہ چاہتی تو فرشتے کو آواز دے لیتی، مگر ابھی تیمور کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شی ازنٹ مائی خالہ، وہ منہ ہی منہ میں بداتا اٹھا، دروازہ کھول کر سر باہر نکالے اور غصے سے بولا، واٹس رانگ ود یو؟ اوہ سوری سنی، میں محمل کو ڈھونڈ رہی تھی۔ فرشتے کی خجل سی آواز آئی، شی از ود می، پلیز ڈونٹ ڈسٹرب اس۔ اس نے زور سے دروازہ بند کیا، پھر واپس مڑا تو محمل قدرے خفاسی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ میری بہن ہے، تم اسے مجھ سے بات بھی نہیں کرنے دو گے بیٹا؟ آپ کیوں اس سوئچ نمبر 2 کو پسند کرتی ہیں؟ میرا تو دل کرتا ہے اس سے کہوں اپنا بروم سٹاک اٹھائے اور یہاں سے چلی جائے۔ بگڑ کر کہتے ہوئے اس نے پلٹ کر دروازہ کھولا۔ آ جاؤ۔ فرشتے کا چہرہ دکھائی دیا تو محمل نے مسکرا کر کہا۔ وہ حیران سی دروازے میں کھڑی تھی۔ تم اور سنی؟ او گاڈ، یہ سب کیسے ہوا؟ وہ حیرت زدہ بھی تھی اور خوش بھی۔ بس اللہ کا شکر ہے، اس نے مسکراہٹ دبا کر کندھے جھکائے جیسے خود بھی اس خوشگوار واقعے پر لاجواب ہو گئی ہو۔ آئی ایم سو ہیپی محمل۔ فرتے جذبات سے محمل کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، اور اس سے پہلے کہ محمل جواباً کچھ کہہ دیتی، تیمور زور سے بولا، نو یو آر ناٹ، آپ جھوٹ بولتی ہو، مجھے سب پتہ ہے۔ فرشتے کا چہرہ مانند پڑ گیا۔ سنی، میں یو کین گو آؤٹ، جسٹ گو اوے۔ وہ ایک دم زور سے چلایا، فرشتے لب کاٹتی ایک دم پلٹی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تیمور بھی غصے میں مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ وہ گئی تو اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور قریب رکھا کاغذ پھاڑ ڈالا، پھر اس کے ٹکڑے دروازے پہ دے مارے۔ محمل بغور اس کا رویہ دیکھ رہی تھی۔ وہ واپس آ کر بیڈ پہ بیٹھا تو اس نے اس کی رف کاپی اٹھائی، 3 صفحے نکال کر اس سے پکڑاتی جا رہی تھی، اور وہ وحشیانہ انداز میں سے پھاڑتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ تھک گیا اور سر ہاتھوں پہ گرا دیا۔ محمل نے اس کی کاپی بند کر کے بیڈ پہ ڈال دی۔ اٹھو، پانی پیو اور مجھے بھی پلاؤ۔ اس کے اندر کا لاوا باہر آ چکا تھا، سو خاموشی سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا شیشے کا گلاس تھا۔ محمل نے گلاس تھاما، پانی پیا اور پھر گلاس واپس اس کی طرف بڑھایا۔ اس کو بھی دیوار پہ مارو اور توڑ دو۔ تیمور لب کاٹتے سے دیکھتا رہا۔ گلاس لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اسے توڑنا چاہتے ہو؟ نو، اب وہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ چلو لان میں چلتے ہیں، میں تمہیں ایک سٹوری بھی سناؤں گی۔ اس کی بات پہ وہ مسکرا دیا اور گلاس اس سے لے کر دروازہ کھولا، پھر ایک طرف ہٹ کر اسے راستہ دیا۔ وہ آسودگی سے مسکراتی وہیل چیئر کے پہیوں کو دونوں ہاتھوں سے گھماتی آگے بڑھنے لگی۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ محمل کے ہاتھوں میں قرآن کے قصوں کی کتاب تھی اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تیمور کو سنا رہی تھی۔ ان گزرے کچھ دنوں میں اس نے آہستہ آہستہ بہت سے قصے تیمور کو سنا ڈالے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ تیمور میں قرآن کا شوق پیدا ہو جائے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل خالی ہو گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ لاشعوری طور پر رک گئی۔ جانتی تھی اس وقت کون آیا ہوگا۔
भारी कदमों की चाप सुनाई दी। इसने सर नहीं उठाया। आगे बताएं ना मामा। तैमूर चंद लम्हों के इंतजार के बाद बेचैन हो गया। इसी पल हुमायूं अंदर दाखिल हुआ। बेसाख्ता ही महमल ने सर उठा लिया। वो थका थका सा सुर्ख आंखें लिए आस्तीन कोहनियों तक फोल्ड किए चला आ रहा था। इन दोनों को यूं इकट्ठा बैठे देखकर एकदम ठिठक कर रुका। आंखों में वाज़ेह हैरत और उलझन उभरी। वो पिछले दिनों काफी देर से घर आ रहा था, सो इत्तफाक से इन दोनों की दोस्ती के बारे में कुछ जान ना सका था, ना ही देख सका था। महमल ने निगाहें किताब पर झुका ली और आगे पढ़ने लगी। इसी लम्हे फ़ोन की घंटी बजी। तैमूर सोफे से उठा और लपक कर फ़ोन रिसीव किया। हेलो। कुछ देर तक वो दूसरी तरफ सुनता रहा, फिर सर हिलाया। जी वो हैं, एक मिनट। और रिसीवर हाथ में पकड़े महमल की तरफ घूमा। इसी पल हुमायूं के कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मामा आपका फ़ोन है। कौन है? वो ज़रा हैरान हुई। इसके लिए भला कहाँ फ़ोन आते थे? वो कह रहे हैं इनका नाम आगा फवाद है। तैमूर ने रिसीवर इसकी तरफ बढ़ा दिया। तार लंबी थी, रिसीवर इस तक पहुंच ही गया। आगा फवाद? वो बेयकीनी से बुड़बुड़ाई, फिर रिसीवर थामा। कितनी ही देर वो सुन सी इसे कान के साथ लगाए बैठी रही। है हेलो। और फिर बमुश्किल लफ्ज़ होंठों से निकल ही पाया था कि किसी ने सख्ती से रिसीवर इसके हाथ से खींच लिया। महमल ने बुरी तरह चौंक कर पीछे देखा। मेरे घर में ये सब नहीं होगा। यहाँ से जाकर जो भी करना हुआ कर लेना। रिसीवर हाथ में लिए हुए दुरुस्ती से कहता हुआ वो महमल के साथ आगा फवाद को भी सुना चुका था। वो शश्ता सी रह कर बैठी रह गई थी। हुमायूं ने एक शोला बार निगाह इस पर डाली और रिसीवर खटाक से क्रडल पर डाल दिया। फिर जैसे आया था इसी तेज तेज सीढ़ियाँ चढ़ते गया। तैमूर खामोशी से मगर बगौर इसे देख रहा था। हुमायूं वापस हो लिया तो वो आहिस्ता से महमल की तरफ बढ़ा। मामा। इसने हौले से महमल का हाथ छुआ, फिर हिलाया। वो इसी तरह शल सी बैठी थी। एक बार पहले भी इनका फ़ोन आया था आपके लिए। डैडी ने तब भी इनको कहा था यहाँ कोई महमल नहीं रहती। मामा। डैडी इनके साथ ऐसा क्यों करते हैं? वो तो आपके कज़न है ना। वो अभी तक सुन थी। पहली बार हुमायूं ने इतनी जहरीली बात की थी। ये इतना सारा जहर इसके अंदर किसने भर दिया था? अच्छा छोड़े ना, मुझे स्टोरी आगे सुनाए। वो इसके साथ सोफे पे बैठ गया और इसके हाथ हिलाकर इसे मुतवज्जो किया। महमल ने सर झटक कर किताब उठा ली। अगला सीन पेज नंबर 390। वो लॉन में बैठी थी और तैमूर पानी का पाइप उठाए घास पे पानी का छिड़काव कर रहा था। कतरे मोतियों की तरह सब्ज घास पे गिर रहे थे जब इसे जिंदगी में घुप अंधेरे नजर आने लगा था। वहीं पे फजर की पहली किरण चमकी थी। हुमायूं की बेवफाई का गम अब इतना शदीद नहीं रहता था जितना इससे कब था। तैमूर की मोहब्बत मरहम का काम कर रही थी। शाम उतर रही थी जब इसने गेट पर आहट सुनी तो गर्दन मोड़ कर देखा। फरिश्ते ने बाहर से हाथ अंदर करके गेट का हुक खोला था और अब वो दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुई थी। उसके हाथ में हैंडबैग था और अपने मखसूस से आबाया और स्कार्फ में मलबूस थी जिसमें इसका चेहरा दमक रहा था। वो गालिबन मस्जिद से आ रही थी। इस वक्त वो उधर पढ़ाने जाती थी। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी आ गई? इसे आते देखकर महकमल ने मुस्कुराकर मुखातिब किया। हाँ बस ज़रा थक गई थी। वो थकान से मुस्कुराती इसकी तरफ चली आई। खाना खा लें। आपने दोपहर में भी खाना नहीं खाया था। हाँ खाती हूँ। उसने थके थके अंदाज में कहकर उंगली से कनपट्टी से हिलाई। इसकी मखरूती उंगली में चांदी की वही अंगूठी थी जो वो अक्सर देखती थी। जाने कि वो महमल को कदरे परेशान लग रही थी। खैरियत फरिश्ते, मुझे आप टेंस लग रही हैं। नहीं तो। वो फीका सा मुस्कुराई। तभी फासले पर खड़े तैमूर ने पाइप फेंका और इनकी तरफ आया। वो टेंस भी है तो आप क्यों केयर करती हैं? जस्ट लीव हर अलोन। वो बहुत गुस्से और बदतमीजी से बोला था। महमल ने फरिश्ते की मुस्कुराहट को वाज़ेह अमानत पढ़ते देखा। उसका दिल दुखा। तैमूर बेटा वो तुम्हारी खाला है, ऐसे बात। जस्ट गो, चली जाओ आप यहाँ से। वो पैर पटक कर चीखा। बिल्कुल हुमायूं का परतूं। सॉरी सनी। वो शिकस्तगी से उठी, बैग हाथ में लिया और तेज तेज कदमों से लॉन की रविश पार कर गई। और जहाँ मेरी मामा हो वहाँ मत आया करो। वो इसके पीछे चिल्लाया था। महमल ने तासुफ से बरामदे में देखा जहाँ फरिश्ते दरवाज़ा बंद करके गायब हो गई थी। तैमूर अभी तक लब भींचे दरवाजे को देख रहा था। उफ ये लड़का, कैसे समझाऊं इसे कि तुम्हारे बड़े तुम्हारे दुश्मन नहीं है। वो सर झटक कर रह गई।